अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहुत अहम बुजुर्ग की बारगाह में हम आपकी ज़ियारत करा रहे हैं, आपकी हाज़िरी करा रहे हैं। हज़रत दादा मुहिब अली लंगरी सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, जो मदारी सिलसिले के एक बहुत अजीम बुजुर्ग हैं। मदारी सिलसिला अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। इस सिलसिले की अहमियत ये है जो बहुत कम वास्तों से मौलाए कायनात अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहू तक पहुँचता है और फिर हज़रत मौला अली से रिसालत माब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। तो हज़रत दादा मुहिब अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हम आपकी हाज़िरी करा रहे हैं। बहुत अहम बुजुर्ग हैं और बड़ी ज़बरदस्त तारीख़ है हज़रत की और बड़े करामाती बुजुर्ग हैं। ये पूरा कैंपस आप देख रहे हैं, बाहर से ये मैदान है जहाँ पर पार्किंग का पूरा इंतजाम आप देख रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ का एड्रेस भी जान लें। राधनपुर करीब में ही एक कस्बा है, उसी राधनपुर से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर ये हजरत दादा मुहिब अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। गोतर का शरीफ अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा और इस लोकेशन पर आप बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। तो यहाँ बड़ी करामतें मशहूर हैं। हजरत दादा मुहिब अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की तकरीबन 600 साल पुराने बुजुर्ग हैं और मदारी सिलसिले के अजीम बुजुर्ग हैं। यानी हजरत सैयदना बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह के बाद में ये सिलसिला हजरत सैयद जमालुद्दीन जानिमन जन्नती रहमतुल्लाह अलैह का है और फिर सैयद जमालुद्दीन जानिमन जन्नती के बाद में उनके जो खलीफा हैं वो हजरत सैयद शाह मुहिब अली लंगरी सुल्तान मदारी रहमतुल्लाह अलैह हैं। तो उन्हीं की बारगाह में हम आपकी हाजिरी करा रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त तारीख है। सबसे पहले तो आप ये जो अपनी स्क्रीन पर गुंबद देख रहे हैं, इसी गुंबद के अंदर ये सोने का कलश आप देख रहे हैं और इसी कलश के अंदर दूध रखा हुआ है और इस बारगाह की बड़ी अजीब तारीख है और बड़ी ज़बरदस्त ये करामत है कि इसी के अंदर जो ये आप हांडी देख रहे हैं, कलश के अंदर पूरे साल गाय का दूध रखा रहता है। यानी एक उर्स से दूसरे उर्स तक और फिर उसी तरह से अगला जब उर्स आता है तो इसी हांडी में से दूध निकाला जाता है और फिर उर्स के मौके पर लंगर बनता है। तो उसी लंगर में हजरत दादा मुहिब अली शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के मौके पर जब लंगर बनता है तो उसी लंगर में ये दूध इस्तेमाल किया जाता है। तो बड़ी ज़बरदस्त तारीख है। हम आपको बाकी तारीख से भी आशना कराएंगे और इस आस्थाने की जो खुसूसियत है वो भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो जियारत कर लें। ये कैंपस है हजरत दादा मुहिब अली शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह का। इधर मस्जिद भी है, उसके अलावा मदरसा भी यहाँ पर चलता है और ये जो आस्थाना है यहाँ पर जो आप कब्रें देख रहे हैं, ये जो मज़ारात देख रहे हैं, हजरत दादा मुहिब अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के खुलाफा की हैं या उनके बाद के जो सज्जादे हुए, जो हजरत के जानशीन हुए, उन तमाम लोगों की ये दरगाहें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये कब्रें उन्हीं की हैं। यहाँ पर गुजराती ज़बान में तारीख भी लिखी हुई है हजरत दादा मुहिब अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की। यहाँ करामतें बड़ी मशहूर हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि जिस तरह से उलमा काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं देकर के लोगों को खुदा के दीन से मुतारफ कराते हैं, यानी उलमा के पास जो दीन सिखाने का तरीका है वो उनकी किताबें हैं, वो उनकी ज़बान है। लेकिन औलिया अल्लाह चूंकि ऐसी जगह पर खेती करते हैं कि जहाँ पर खेती करना आसान नहीं होता, जो अक्सर बंजर ज़मीनें होती हैं, उन बंजर ज़मीनों पर औलिया अल्लाह खेती करते हैं। इसी वजह से जो लोग अरबी नहीं समझ सकते, अरबी तो क्या बल्कि आज के दौर में भी कि जब डेवलपमेंट का ज़माना है, तालीम की तरक्की का ज़माना है, तो आज भी कितने लोग ऐसे हैं जो उर्दू ज़बान से नावाकिफ़ हैं। तो अगर उनको अरबी में कुरान सुनाया जाएगा, बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा तो कहाँ वो समझने वाले। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इन दोस्तों को, अपने इन औलिया को, अपने इन नेक बंदों को वो तसर्रुफात व इख्तियारात अता फरमाए हैं कि हिंदुस्तान में तो जाहिर सी बात है कि आज भी 2023 में डेवलपमेंट के इस ज़माने में लोग स्कूलों से ज़्यादा चमत्कारों को देखने में दिलचस्पी रखते हैं, लोग तालीम से ज़्यादा दूसरी चीज़ों को देखने में दिलचस्पी रखते हैं। तो चूंकि अल्लाह के बंदों को खुदा से मुतारफ कराना ये जिम्मेदारी है खुदा के नेक बंदों की, तो अल्लाह ने अपने इन नेक बंदों को वो इख्तियारात अता फरमाए हैं कि उन तसर्रुफात, इख्तियारात और करामतों के जरिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इन महबूब बंदों की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। और जब इन महबूब बंदों के जरिए कोई ऐसी करामत लोग देखते हैं जो खिलाफ आदत होती है, खिलाफ मामूल होती है, तो लोग फिर जो है उस वली से मोहब्बत करते हों, फिर एक दिन जो है वली से मोहब्बत करते करते, उनसे प्यार करते करते वली के खुदा से भी मोहब्बत करते हैं और इसी वजह से दिल बदल जाते हैं। ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर
قریب سے اعجاز بھائی ذرا اس کو دکھائیے گا. بظاہر یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, آپ اپنی آنکھوں سے یہاں آ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ ایک لکڑی ہے, لیکن دراصل یہ اب لکڑی نہیں ہے, اب یہ پتھر بن چکا ہے. اور اس کے حوالے سے یہاں گجراتی زبان میں لکھا ہوا ہے, یہ خود اگر آپ اس کو آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ لکڑی ہے, لیکن اب یہ پتھر ہے, اور یہ پتھر اتنا بھاری ہو چکا ہے کہ اس کو اٹھایا نہیں جا سکتا ہے. کرامت یہ ہے کہ حضرت کی خانقاہ میں منع کیا گیا تھا, حضرت کے بعد کے جو سجادے تھے انہوں نے منع کیا کہ جی چھاچھ نہیں بنانا. تو پرانے دور میں جس طرح سے چھاچھ بنایا جاتا تھا, یعنی دودھ کا چھاچھ بنایا جاتا تھا, کھانے میں جس کا استعمال کیا جاتا تھا, تو کسی وجہ سے حضرت کی خانقاہ کے جو سجادہ نشین تھے انہوں نے منع کیا, لیکن لوگ نہیں مانے. تو لوگوں کے نہ ماننے کی وجہ سے حضرت کو غصہ آیا. تو یہ لکڑی جو تھی چھاچھ بنانے کے لیے استعمال ہوتی تھی, تو جب لوگوں نے حضرت کی بات نہیں مانی, اس کے بعد یہ لکڑی جو ہے پتھر میں تبدیل ہو گئی. اور آج یہ بھی ایک بہت بڑی کرامت ہے, اور لوگ اپنی تقریروں کے ذریعے جو تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے, بندگان خدا جو خدا کے نیک بندے ہوتے ہیں, وہ اپنی ان کرامتوں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں انقلاب برپا کر دیتے ہیں. ہمارے ساتھ جعفر صاحب ہیں, سید نصیر الدین چشتی صاحب ہمارے بڑے اہم اور کرم فرما محب گرامی, انہوں نے بتایا ہمارے جعفر صاحب کے بارے میں. جی جعفر بھائی, یہ سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتا دیں, یہ جو کیمپس میں بہت سارے مزارات ہیں, جیسے یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ جو باقی درگاہیں ہیں, یہ کن لوگوں کی درگاہیں ہیں؟ سب انہیں کے سرکار کے گدی نشینی کی مزارت ہے, خلیفاؤں کی مزارت ہے, جو ایک کے بعد ایک گدی نشین یہاں پر چینج ہوتے رہتے ہیں. الحمدللہ یہاں ملنگی سلسلہ چلتا ہے, ابھی 18 گدی نشین ہے, خدمت علی بابا نام ہے. یہ ملنگی کے دور پہ سب چل رہا ہے ابھی. صحیح. تو یہ تمام جو درگاہیں ہیں حضرت کے خلفاء کی ہیں, اور حضرت کے بعد جو گدی نشین ہوئے ان کی خلفاء ہیں. یہ یہاں پر ایک لوہے کی ایک چیز رکھی ہوئی ہے, اس کے بارے میں جعفر بھائی اس کو کیا کہتے ہیں؟ مٹی کی گولی تھی چھاچھ بنانے کی. اچھا, مٹی کی گولی تھی, اسی میں چھاچھ بنایا جاتا تھا. دو اٹھانے کی منت پوری. اچھا, اس کو اٹھایا جاتا ہے تو منت پوری ہوتی ہے. جس کی منت پوری ہونی ہوتی ہے وہ آسانی سے اس کو اٹھا سکتا ہے, ورنہ تو اس کو اٹھانا شاید آسان نہیں ہوگا. یہ کافی وزنی بھی ہے. تو اسی طرح سے چونکہ یہ ملک ایسا ہی ہے, اور اس ملک میں انہی چیزوں کی بڑی اہمیت ہے, اور انہی چیزوں کو اللہ کے ان ولیوں نے ذریعہ بنا لیا بندوں کو خدا تک پہنچانے کا, اور انہی کی وجوہات کی بنیاد پر لوگوں کے لیے راستے بنے, اللہ والوں نے راستے بنائے. پھر صوفیہ کی ان کوششوں کی وجہ سے جب لوگوں کے دلوں میں خدا کی محبت بیٹھ گئی, تب مسجدیں بنانا آسان ہوا, تب مدرسے بنانا آسان ہوا. تو جو ابتدا کی تھی وہ ان اللہ کے ولیوں نے کی تھی, ان دوستوں نے کی تھی, ان صوفیاء کرام نے کی تھی. کتنی محنت, کتنی حکمت عملی اور کتنی تدبیروں کے ساتھ یہ کام کیا ہے, یہ اپنے آپ میں بہت اہمیت کا حامل ہے. 600 سال پرانی یہاں پر تختی لگی ہوئی ہے, اور یہ جی حسین سید ہے محب علی. جی, تو یہ حضرت کا جو ہے شجرہ یہاں پر لکھا ہوا ہے. جس طرح سے میں نے بتایا کہ آپ غوث پاک کے بھانجے سید جمال الدین جانمن جنتی رحمۃ اللہ علیہ کے اب پہلے خلیفہ ہیں, اسی طرح سے جو حضرت کا سلسلہ نسب ہے, یعنی حضرت محب علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے وہ امام علی مقام تک پہنچتا ہے کہ آپ امام حسن اور امام حسین کی اولاد ہیں, نجیب الطرفین سید ہیں. اور اسی طرح سے یہاں پر باضابطہ پورا فارسی میں بھی شجرہ لکھا ہوا ہے, جو پرانے زمانے سے لکھا ہوا ہے, اور اسی میں تمام اولیاء صوفیاء کے نام بھی ملائے کائنات تک لکھے ہوئے ہیں. تو آئیے ہم اندر جو بڑی عجیب کرامتیں ہیں یہاں کی وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ آستانہ بڑا مشہور ہے, اور لوگ اسی وجہ سے ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے بھی یہاں پر حاضر ہوتے ہیں. وہ دکھا دیتا ہوں میں آپ کو. یہ دیکھیے, یہاں پر ہمیں جعفر صاحب نے بتایا کہ یہ چیزیں گجراتی زبان میں حضرت کے بارے میں جو کتاب لکھی گئی ہے اس میں باضابطہ موجود ہے. یہ سانپ اگر آپ دیکھ رہے ہوں اپنی اسکرین پر, اعجاز بھائی ذرا زوم کر کے یہ دکھا دیجیے گا, یہ سانپ ہے. اس کے بارے میں ہمارے جعفر صاحب نے بتایا کہ یہ سانپ حضرت کے ساتھ رہتا تھا, حفاظت کرتا تھا, بلکہ اس لیے یہ کہہ لیا جائے کہ یہ جو ہے حضرت کی ایک بہت بڑی کرامت تھی, اور حضرت کی خدمت میں رہتا تھا. تو دراصل جو انسان ہوتے ہیں وہ تو محبت کرتے ہی ہیں, اور جو ڈسنے والی چیز ہوتی ہے جب وہ کسی انسان کے پاس میں رہنے لگے تو لوگ اس کو جو ہے سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا چمتکار ہے. تو ہندوستان میں تو ایسے لوگ جو ایسی چیزوں کو اپنے قبضے میں رکھتے تھے, لوگ ان کو سمجھتے تھے کہ جی یہ بڑا چمتکار ہے. حضرت سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہم دیکھیں گے بہت سارے لوگ لمبے لمبے زمانے تک سانس روک لیتے تھے. تو اس زمانے میں جب سانس روکتے تھے تو لوگوں نے اس کو اتنا بڑا بنا لیا کہ لوگ ان کے ارد گرد جمع ہوتے تھے, اور ان کی اس عادت کی وجہ سے لوگ ان کو بہت بڑا مانتے تھے. اس لیے سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ کئی مہینوں
تک سانس نہیں لیتے تھے تو ایک طرف جو ہے جادوگر اپنے جادو کے ذریعے وہ کرتب لوگوں کو دکھاتے تھے، تو دوسری طرف اللہ والوں کو اللہ نے جو اختیارات اور کرامتیں عطا فرمائی ہیں ان کے ذریعے وہ تمام جادوگر جو ہے ان کا دم گھٹ جاتا تھا اور وہ دم توڑ دیتے تھے۔ تو یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ آپ انبیاء کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ ان کے زمانے میں بھی جادوگر تھے جو سانپوں کو بناتے تھے، رسیاں بٹ کر زمین پہ ڈالتے تھے، سانپ بنتی تھیں۔ اللہ رب العزت نے پھر اس زمانے میں اپنے نمائندے کو ویسی طاقت عطا فرمائی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو چونکہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور ہر زمانے میں ہدایت کے لیے کبھی کرامتوں کی ضرورت پڑے گی تو کبھی کتابوں کی ضرورت پڑے گی، کبھی خطابات کی ضرورت پڑے گی، تو کبھی بن بولے لوگوں کے دلوں پر اپنی توجہ ڈالنے کی ضرورت پڑے گی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ نیک بندے اسی لیے دنیا میں پیدا فرمائے ہیں کہ جہاں علماء اپنی بات نہیں کہہ سکتے وہاں صوفیہ اپنی نظر سے لوگوں کے دلوں میں انقلاب برپا کر دیتے ہیں۔ تو یہ پیڑ تھا، جعفر بھائی کیا بتا رہے ہیں؟ یہ پیڑ تھا سرکار محب علی لنگر سلطان جب 12 سال تک ایک ہی جگہ پہ عبادت بندگی کرتے رہے تو ان کے اوپر ایک چھاؤں کی طرح تھا، سرکار نے ان کی حیاتی کے اندر ان کو تا قیامت تک سرکار نے لوہا کا بنا کے یہاں رکھ دیا ہے ماشاءاللہ تاکہ لوگ تبر زیارت کریں۔ ہاں، تو یہ پیڑ جو ہے اب لوہے کا بن گیا ہے، یہ اسی پیڑ کا حصہ ہے جس پیڑ کے نیچے حضرت عبادت کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس پیڑ کی نشانی کو بھی زندہ رکھا ہے، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ قرآن میں آپ کو واقعات اس طرح کے بہت سارے ملیں گے۔ اصحاب کہف اور اصحاب کہف سے نسبت رکھنے والے کتے کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کر دیا۔ تو یہ سانپ ہے یا یہ پیڑ ہے یا اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں ان کو دیکھ کر کے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اگر آپ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن مجید میں پڑھیں گے تو ان کے کتے کا واقعہ بھی پڑھیں گے، اور اگر وہ واقعہ آپ نمازوں میں پڑھتے ہیں تو آپ کی نمازوں میں بھی کوئی کمی نہیں آنے والی ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء اپنے دوستوں کو بڑے اختیارات عطا فرمائے۔ یہ چراغ یہاں پر جل رہا ہے، ذرا زوم کر کے دکھا دیجئے اعجاز صاحب۔ تقریباً 399 سال سے یہ چراغ جو ہے کنٹینیو اس بارگاہ میں جل رہا ہے، یعنی حضرت دادا محب علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ تو اس کی بھی آپ لائیو زیارت کر رہے ہیں۔ تمام لوگوں کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کی اس لائیو میں ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ حضرت دادا محب علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے براہ راست ہم آپ کو یہ تصویر دکھا رہے ہیں۔ بہت اہم سلسلہ ہے، اور وہ سلسلہ اس وجہ سے میں اہم بتا رہا ہوں کیونکہ حضرت سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ وہ صوفی، وہ بزرگ ہیں جو خود بھی سید ہیں، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ان کو ایسا ذہن عطا فرمایا تھا کہ قرآن مجید کے حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ توریت کے بھی حافظ تھے، زبور کے بھی حافظ تھے، انجیل کے بھی حافظ تھے۔ یعنی سیدنا قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت اور ان کی شان کی ہم بات کریں تو خود خواجہ خواجگاں عطائے رسول نائب النبی فی الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فیض حاصل کیا ہے سیدنا قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے تقریباً آن ریکارڈ 1400 چلے ہیں اس ملک میں، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی جگہوں پر انہوں نے فیض بانٹا ہے۔ تو تقریباً 500 ساڑھے 500 سال کی عمر رہی قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ کی، اس لیے انہوں نے بہت فیض تقسیم کیا بندگان خدا میں، اور اسی سلسلے کا یہ فیض گوترکا شریف میں حضرت سیدنا محب علی شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں یہاں پر موجود ہے۔ یہاں پر حضرت کے بھائی ہیں، کیا نام ہے جعفر بھائی؟ خضر بابا رحمۃ اللہ شاہ خضر، جی حضرت شاہ خضر بابا رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا محب علی سرکار لنگری سلطان سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، اور یہاں پر پورا گجراتی زبان میں سیدنا بدیع الدین قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سید جمال الدین جان من جنتی رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، یہ جو ان کو جان من جنتی کہا جاتا تھا وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے زمین کے نیچے کیا ہے، لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، آسمانوں کے اوپر کیا ہے، اللہ نے ان کی وہ نظر کھول دی ہوتی ہے۔ تو حضرت سید جمال الدین جان من جنتی کے بارے میں قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو جمال الدین ہے یہ میری جان ہے اور یہ جنتی ہیں، یعنی انہوں نے لوح محفوظ پہ دیکھ لیا تھا کہ اللہ رب العزت نے سید جمال الدین کو جنتی بنا دیا ہے، تو اس وجہ سے ان کو جان من جنتی کہا۔ تو لوگ جمال الدین کے نام سے کم جانتے ہیں، جان من جنتی کے نام سے زیادہ جانتے ہیں، اور یہی لقب مشہور ہو گیا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں بہت سارے بابا ہوئے دنیا میں، لیکن حضرت بابا فرید کو قطب الدین بختیار کاکی نے بابا فرید کہہ دیا تھا، ساری دنیا پھر اسی نام سے جانتی ہے۔ تو حضرت دادا محب علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ اسی سید جمال الدین جان من جنتی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے خلیفہ ہیں، جو یہاں گوترکا شریف میں بندگان خدا کو آج بھی 600 سال کے بعد میں
فیض تقسیم کر رہے ہیں. لوگ یہاں آ کر کے اپنی روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج تلاش کر رہے ہیں. تمام لوگوں کو میں پھر سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ساجھا کریں تاکہ سیدنا محب علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہو سکے. عرس کب ہوتا ہے؟ انشاءاللہ الحمدللہ عرس سرکار کا جھلکات میں ہوتا ہے. 14, 15, 16 جھلکات کو انشاءاللہ بڑی دھوم دھام سے عرس منایا جاتا ہے. 11 چاند کو عرس کا آغاز ہوتا ہے اور 18 چاند تک سرکار کا عرس چلتا ہے. ماشاءاللہ 5-6 لاکھ پبلک آتی ہے. بہت لمبے سفر کاٹ کے لوگ یہاں حاضری دینے آتے ہیں. یہ محب علی سرکار کے آستانہ میں. اور یہاں بتایا ابھی جعفر صاحب نے کہ پورے سال یہاں پر لنگر بھی چلتا رہتا ہے. 365 دن یہاں پر لنگر بھی چلتا رہتا ہے. لنگری دیا ہوا. اسی وجہ سے ان کا لقب لنگری سلطان ہے, یعنی لنگر بھی چلتا ہے. آپ دیکھیے کہ صوفیہ خود بھوکے رہتے ہیں مگر اپنی بارگاہ میں آنے والوں کو کبھی بھوکا نہیں رہنے دیتے. خود اپنے پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں رسول اللہ کی سنت ادا کرتے ہوئے, لیکن جو بھی بارگاہوں میں آئے وہ کبھی بھی خالی نہیں رہتا, وہ کبھی بھی بھوکا نہیں رہتا. اسی وجہ سے صوفیہ کے آستانوں پر آج بھی بلا تفریق مذہب ملت لوگوں میں لنگر تقسیم کیا جاتا ہے, اور ایسا لنگر بنایا جاتا ہے کہ جس لنگر کو تمام ہی لوگ مل کر ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھا سکتے ہیں. یہی خصوصیت ہے ان اللہ والوں کی, یہی خصوصیت ہے ان صوفیہ کی. جی جلالی بابا رحمۃ اللہ علیہ جنگلی شباب ایسی بھی بھوت بلاؤ ختم ہوتی ہے. اچھا, تو یہاں جس طرح سے آپ دیکھیں کہ آج بھی کسی اسپتال میں دنیا کے آسیب کا علاج نہیں ہے, جادو ٹونے کا علاج نہیں ہے, لیکن اللہ والوں کے آستانوں پر ان چیزوں کا علاج ہے جو بیماریاں دنیا کی کسی بھی مشین میں اسکین نہیں ہوتی. اسی وجہ سے آسیب کے مریض بھی یہاں آتے ہیں. یہ پرانے زمانے میں جس طرح سے چراغ جلتے تھے اور چراغ رکھنے کے لیے جو جگہ ہوتی تھی, یہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو پرانی چیزیں ابھی بھی یہاں باقی ہیں. گوترکا شریف اگر آپ آئیے گا تو ہمارے لیے بھی ضرور دعا کریے گا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ یہ پورا قافلہ ہے. ورمگام کا اعراز صاحب کے ہاتھ میں کیمرہ ہے, ہمارے سہیل بھائی ہیں, صافین ہیں, ہمارے یہ ہیری بھائی ہیں, تمام لوگ, اور جو لوگ نہیں آ سکے آنے کی گزارش کر رہے تھے ان تمام لوگوں کی بھی حاضری جعفر صاحب کے ذریعے ہم یہاں پیش کریں گے. اور ہمارے سید نصیر الدین چشتی صاحب نے بھی سلام عرض کیا ہے تو وہ بھی آپ کے ذریعے سلام پیش ہو جائے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.